दूसरा सलातीन 11वां बाब। जब अक्जिया की माँ अतलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया, तब उसने उठकर बादशाह की सारी नस्ल को नाबूद किया। पर योराम बादशाह की बेटी यहूसुबा ने, जो अक्जिया की बहन थी, अखजिया के बेटे युआस को लिया और उसे उन शहजादों से जो कत्ल हुए चुपके से जुदा किया और उसे उसकी दद्दा समेत बिस्तरों की कोठरी में कर दिया, और उन्होंने उसे अतलिया से छुपाए रखा। वो मारा न गया और वो उसके साथ खुदावंद के घर में 6 बरस तक छिपा रहा। और अतलिया मुल्क में सल्तनत करती रही। और 7वें बरस यहूयदा ने कारियों और पहरे वालों को 100 के सरदारों को बुला भेजा और उनको खुदावंद के घर में अपने पास लाकर उनसे अहदो पैमान किया और खुदावंद के घर में उनको कसम खिलाई और बादशाह के बेटे को उनको दिखाया। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि तुम ये काम करना कि तुम जो सब्बत को यहाँ आते हो, सो तुम में से 1/3 आदमी बादशाह के कसर के पहरे पर रहें और 1/3 सूर नाम फाटक पर रहें और 1/3 उस फाटक पर हों जो पहरे वालों के पीछे है। यूं तुम महल की निगहबानी करना और लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 जत्थे यानी सब जो सब्बत के दिन बाहर निकलते हैं, वो बादशाह के आसपास होकर खुदावंद के घर की निगहबानी करें। और तुम अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहना, और जो कोई सफ़ों के अंदर चला आए वो कत्ल कर दिया जाए। और तुम बादशाह के बाहर जाते और अंदर आते वक्त उसके साथ साथ रहना। चुनाचे 100 के सरदारों ने जैसा यहूयदा काहिन ने उनको हुक्म दिया था, वैसा ही सब कुछ किया। और उनमें से हर एक अपने आदमियों को, जिनकी सब्बत के दिन अंदर आने की बारी थी, माँ उन लोगों के जिनकी सब्बत के दिन बाहर निकलने की बारी थी, लिया और यहूयदा काहिन के पास आए। और काहिन ने दाऊद बादशाह की बर्छियाँ और सिपरें जो खुदावंद के घर में थीं 100 के सरदारों को दी। और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए हैकल के दाहिने पहलू से लेकर बाएं पहलू तक मज़बा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिर्द गिर्द खड़े हो गए। फिर उसने शहजादे को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा उसे दिया, और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, बादशाह जीता रहे। जब अतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना, तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सतून के करीब खड़ा है और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं, और मुमलिकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तब अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चलाई, गदर है गदर। तब यहूयदा काहिन ने 100 के सरदारों को जो लश्कर के ऊपर थे ये हुक्म दिया कि उसको सफ़ों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा कि वो खुदावंद के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के कसर में दाखिल होते थे, और वहीं कत्ल हुई। और यहूयदा ने खुदावंद के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा ताकि वो खुदावंद के लोग हों, और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। और मुमलिकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया, और उन्होंने उसके मजहबों और मूर्तों को बिल्कुल चकनाचूर किया। और बाल के पुजारी मतान को मजहबों के सामने कत्ल किया, और काहिन ने खुदावंद के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया। और उसने 100 के सरदारों और कारियों और पहरे वालों और अहले मुमलिकत को लिया, और वो बादशाह को खुदावंद के घर से उतार लाए, और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के कसर में आए, और उसने बादशाहों के तख्त पर जुलूस फरमाया, और मुमलिकत के सब लोग खुश हुए और शहर में अमन हो गया। और उन्होंने अतलिया को बादशाह के कसर के पास तलवार से कत्ल किया। और जब यहोआस सल्तनत करने लगा तो 7 बरस का था। दूसरा सलातीन 12वां बाब। और याहू के 7वें बरस यहोआस बादशाह हुआ और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम
زیبا تھا جو بیرسبا کی تھی، اور یہوآس نے اس تمام عرصے میں جب تک یہویدا کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوآس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نقدی جو رائج سکہ میں خداوند کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی نقدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے، اور وہ سب نقدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کے گھر میں لاتا ہے، اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور ہیکل کی دراڑوں کی جہاں کہیں کوئی دراڑ ملے مرمت کریں۔ لیکن یہوآس کے 23ویں سال تک کاہنوں نے ہیکل کی دراڑوں کی مرمت نہ کی۔ تب یہوآس بادشاہ نے یہویدا کاہن کو اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا بلکہ اس کو ہیکل کی دراڑوں کے لیے حوالے کرو۔ سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کریں۔ تب یہویدا کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سوراخ کیا اور اسے مذبح کے پاس رکھا، ایسا کہ خداوند کی ہیکل میں داخل ہوتے وقت وہ دہنی طرف پڑتا تھا، اور جو کاہن دروازے کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہوگی تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں باندھتے تھے اور اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے، اور وہ اس نقدی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداوند کی ہیکل کے ناظر تھے، اور وہ اسے بڑھئیوں اور معماروں پر جو خداوند کے گھر کا کام بناتے تھے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداوند کی ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو ہیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھی خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو نقدی خداوند کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداوند کی ہیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے، کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداوند کی ہیکل کی مرمت کی، ماں سوا اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں، ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے۔ اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداوند کی ہیکل میں نہیں لائی جاتی تھی، وہ کاہنوں کی تھی۔ تب شاہ ارام ہزائیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا۔ پھر ہزائیل نے یروشلم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے۔ تب شاہ یہودا یہوآس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوشافط اور یہورام اور اخزیہ یہودا کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا، اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی ہیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہ ارام ہزائیل کو بھیج دیا۔ تب وہ یروشلم سے ٹلا، اور یوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یوآس کو ملو کے محل میں جو سلا کی ترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں بوسکار بن سمات اور یہو زبد بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 13واں باب۔ اور شاہ یہودا اخزیہ کے بیٹے یوآس کے 23ویں برس سے یاہو کا بیٹا یہوآخز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اس نے ان سے کنارہ نہ کیا، اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا،
اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام حزائیل اور حزائیل کے بیٹے بن ہدد کے قابو میں کر دیا۔ اور یہوآخز خداوند کے حضور گڑ گڑایا اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا۔ سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ تو بھی انہوں نے یربعام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور جسیرت بھی سامریہ میں رہی۔ اور اس نے یہوآخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ آرام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اور یہوآخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہوآس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یہوآس کے 37ویں برس یہوآخز کا بیٹا یہوآس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ اور یہوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودا امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور یربعام اس کے تخت پر بیٹھا، اور یہوآس سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا، اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا۔ اور شاہ اسرائیل یہوآس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا کہ تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیق میں ارامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی، اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا۔ سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور شاہ ارام حزائیل یہوآخز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا، اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا، ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ ارام حزائیل مر گیا، اور اس کا بیٹا بن ہدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہوآخز کے بیٹے یہوآس نے حزائیل کے بیٹے بن ہدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہوآخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ 3 بار یہوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔